बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और भारत की बेजा और मुदाखलत और मनफी रवैया, और इस मनफी रवैये और बेजा मुदाखलत पर रहनुमा हिज़्ब इस्लामी गुलबदीन हिकमतयार ने भी भारत को वार्निंग दी है और उन्होंने कहा है कि भारत जो है वो अपने मामलात को देखे, ना कि अफ़गान सरज़मीन और अफ़गानों के बारे में और पाकिस्तान के बारे में बात करे। और देर पाअम के लिए उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है और जो उनकी कोशिशें हैं और जो पाकिस्तान की कोशिशें और काविशें हैं उनको भी सराहा है। पाकिस्तानी सफ़ीर मंसूर अहमद ख़ान से भी उनकी मुलाकात हुई और जो अफ़गानिस्तान के मसाइल हैं इसके ऊपर भी उन्होंने गुफ्तगू की। साथ ही मैं न मानूँ कि जो भारत की रट है और उनके जो भारतीय मशीर के जो दावे थे अजीत दोवल के, वो बार बार कहते रहे कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ रहा है कि जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत थी और जो उनकी आर्मी थी वो तालिबान का मुकाबला करने और कि इतनी सख्त नहीं रखती और उनको बहुत ज़्यादा ताकतवर होने की ज़रूरत है, जबकि तालिबान उनके सामने बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। लेकिन इस बात को नहीं माना गया, भारत बारहा नहीं मानता रहा और अमेरिका ने भी इस बात को और भारत के मौक़िफ़ को देखा। लेकिन अब जब सिचुएशन सामने आई है तो तमाम लोगों को पाकिस्तान के मौक़िफ़ और तमाम चीज़ों के बैकग्राउंड और सिनेरियोज़ का पता चला कि हकीकत असल में है क्या। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, जबकि काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले वाक़े के ऊपर भी बात करेंगे। G7 ममालिक कल का इजलास हो रहा है, G7 ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं, जबकि मुस्लिम ममालिक भी इकट्ठे हो रहे हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के लिए। और अफ़गानिस्तान के अंदर जो भूख और इंसानी जो जानों का अलमिया जन्म ले रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पर भूख के साए भी मंडलाने शुरू हो गए हैं और हालात जो हैं काबू में नहीं आ रहे। कब तक बेहतरी मुतवक्के है और कैसी कोशिशें और काविशें करनी चाहिए। और ये बारहा कहा जा रहा है कि फ़ौजी मसला जो है वो अफ़गानिस्तान का हल नहीं है, फ़ौजी मामले के ज़रिए से अफ़गानिस्तान के अंदर हम अमन नहीं ला सकेंगे और तालिबान भी ये बात अश्योर कराते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, रूस के मौके पर भी और अमेरिका के मौके पर भी और चीन के मौके पर भी। जबकि चीन कहता है कि सियासी हल किए बगैर अमेरिका को अफ़गानिस्तान से नहीं निकलना चाहिए था। वहाँ पर जो सूरत हाल है वो आज अमेरिका के अचानक चले जाने की वजह से है। जिस तरह पहले हिलरी क्लिंटन ने भी एक मरतबा इस बात को तस्लीम किया था, जिस तरह वो पहले अफगानिस्तान से गए थे और फिर दोबारा वापस आए तो उन्होंने ये बात कही कि हमें पहले की तरह नहीं निकलना चाहिए था। तो इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। फ़लस्तीन के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल ने एक मरतबा फिर जो है गज़ा पर फ़िज़ाई बमबारी की है और हमला किया है और बेशुमार लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। और कश्मीर के हवाले से भी तो महबूबा मुफ्ती जो है वो भी सामने आई हैं और उन्होंने भारत को मुतनब्बे किया है कि जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है और अमेरिका जैसी बड़ी ताकत अफ़गानिस्तान से अगर जा सकती है तो आप लोगों को भी होशियार रहना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ जो गुलबदीन हिकमतयार हैं उन्होंने भी यही बात कही कि भारत जो है कश्मीरियों की जद्दोजहद का बदला लेने के लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल करना छोड़ दे, उसके इस्तेमाल से बाज रहे। तो इन मौज़ूआत के ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। पीडीएम के हवाले से भी बात करेंगे और ख़वातीन हरासगी के मामले के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि दिन ब दिन ये मामलात बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें इखलाकी तरबियत की ज़रूरत है और हमें इखलाकियात सिखानी पड़ेगी और हमें ये बताना पड़ेगा कि ख़वातीन और मर्द माशरे का बुनियादी हिस्सा हैं, जो कि मुसावी हैं, बराबर हैं और इनके बगैर माशरा जो है कभी भी नहीं चल सकता और कभी भी तरक्की नहीं कर सकता अगर इन दोनों के हकूक जो हैं बराबरी की सतह पर अदा ना किए जाएं। तो इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनका तारुफ आपसे करा दूं तो जनाब कसवर रूहानी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं। कसवर साहब बहुत शुक्रिया। अफ़गानिस्तान की सारी सूरत हाल आपके सामने है। अफ़गानिस्तान के अंदर भारत का जो बेजा मुदाखलत रही और उसका जो मनफी रवैया रहा, पाकिस्तान के बारे में भारत का जो मनफी प्रोपेगेंडा रहा, उसके ऊपर अब सरबरा हिज़्ब इस्लामी जो हैं गुलबदीन हिकमतयार उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ वाज़े किया है और भारत को भी उन्होंने मुतनब्बे किया है कि नई दिल्ली जो है और जो भारत सरकार है वो बेजा मुदाखलत करना बंद करे, बेजा इल्ज़ामात लगाना बंद करे और पाकिस्तान के ऊपर और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करने के लिए जो उनके होछे हथकंडे हैं और जो होछे तरीके हैं उनको भी बंद करे। तो कहाँ गई वो भारत की बड़कें और वो सारी बातें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अफ़गानिस्तान की डे बाय डे बदलती हुई सूरत हाल है
جس میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ مسئلہ حل ہو رہا ہے، حل کی طرف جا رہا ہے، یہ جوں لیٹ ہوتا جائے گا اس میں کشیدگی اور کمپلیکیشن بڑھتی جائیں گی۔ صحیح۔ اور جیسا کہ نئی باتیں آ رہی ہیں، گلبدین حکمت یار جو کہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں افغانستان کے، انہوں نے خبردار کیا ہے بھارت کو اسپیشلی کہ بھارت خبردار رہے اور افغانستان کی سرزمین کو ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے، پاکستان کے خلاف، اور اس قسم کے ہوچے ہتھ کنڈے جو سے بھارت ان سے باز رہے۔ ایک دوسری چیز ایسن میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت، امریکہ اور اسرائیل، یہ ایک ٹرائکا ہے، یہ اسلامی ممالک کے خلاف کام کر رہا ہے، آج سے نہیں ہے، یہ ایک عرصہ سے ان کا یہ طریقہ ہے کہ کسی طرح اسلامی امہ کو ختم کرنا، اکٹھے نہیں ہونے دینا، ان کو ڈیسٹیبلائز رکھنا ہے، اور اس میں ٹارگٹ جو ہے وہ خاص طور پر پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان اب وسطی ایشیا ممالک جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ ایک اس کا گٹھ جوڑ ہو رہا ہے، جس میں چین ہے سر فہرست، پاکستان ہے، ترکی ہے، ایران ہے، اور بہت سے ایسے الائڈ ممالک، رشیا اس کے ساتھ معاملات بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ تو یہ اس چیز کو، ان کے ملنے کو بہت گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں، امریکہ ہو گیا یا انڈیا ہو گیا یا یہ آپ کا جو سا ہے اسرائیل ہو گیا، بہرحال وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ ایک بلاک ڈیولپ ہو۔ اگر یہ بلاک ڈیولپ ہوتا ہے تو یہ اتنی بڑی طاقت بن جائے گا کہ ان کی موت ہے، خواہ وہ امریکہ ہے یا انڈیا ہے۔ تو اس صورتحال کو مد نظر اگر ہم رکھیں تو ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ گلبدین حکمت یار نے، اب میں اس طرف آتا ہوں کہ خبردار کیا ہے کہ انڈیا کے لیے ہم افغانستان کے سرزمین کو کبھی بھی استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ایسے ہی محبوبہ مفتی جو بڑی ایکٹیو ہو گئی ہیں آج کل، اور اس حالانکہ وہ کٹ پتلی تھیں لیکن ایکٹیو ہو گئی، پتلی تھیں، لیکن اب جو سا ہے ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ مطلب سمجھ آ رہی ہے کہ وہ فائٹ کر رہی ہیں پاکستان کے لیے، وہاں مقبوضہ کشمیر کے لیے، اور اس نے اس بات کا اندیا دیا ہے کہ جو افغانستان میں ڈیولپ ہوئی ہے سچویشن وہ یہاں بھی ہو سکتی ہے۔ صحیح، وہ سچویشن یہاں بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں، ناظرین بریک پر جا رہے ہیں، واپس آئیں گے تو افغانستان اور بھارت کے جو منفی پروپیگنڈے اور رویے، اس کے اوپر گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی، بات ہو رہی تھی افغانستان صورتحال کے اوپر اور بھارت کے منفی کردار اور پروپیگنڈے کے اوپر۔ تو قصور روحانی صاحب، بھارت جو ہے بارہا منفی پروپیگنڈا کرتا رہا، محبوبہ مفتی کے حوالے سے بھی ابھی ہم نے بات کی کہ وہ بھی سامنے آئی ہیں اور بڑا انہوں نے افغانستان کی صورتحال سے ریلیٹ کیا ہے، کشمیر کی صورتحال کو۔ گلبدین حکمت یار صاحب نے بھی جو ہے کشمیر کی جد و جہد کی بات کی ہے، لیکن بھارت کے جو بھارتی مشیر ہیں اجیت دوول، وہ بارہا کہتے رہے کہ افغانستان کے اندر جو پاکستان کا موقف رہا ہے کہ پاکستان یہ کہتا رہا، سیکیورٹی حکام یہ کہتے رہے کہ افغان فوج جو ہے وہ ملک کو نہیں سنبھال سکتی اور طالبان کے سامنے وہ اس طریقے سے ڈٹ نہیں سکتی جس طریقے سے بھارت بھی پیش کرتا رہا، دنیا بھی پورٹری کرتی رہی، امریکہ بھی سپورٹ کرتا رہا، لیکن آن دا گراؤنڈ جب دیکھا گیا تو ساری باتیں جو ہیں وہ الٹ نظر آئیں، پاکستان کے موقف کی تائید بھی ہو گئی۔ تو اس صورتحال میں امریکہ کا جو غرور ہے وہ تو ٹوٹا ہی ٹوٹا، بھارت کا بھی ٹوٹ گیا ہوگا۔ جی بالکل، احسن جو سا یہ اجیت دوول یہ بھارتی سلامتی کونسل کا مشیر ہے، تو ایک سیمینار میں انہوں نے کہا تھا جو افغانستان کی فوج ہے اس کے بارے میں، اس کی صلاحیتوں کے بارے میں اس نے اس کی بھرپور تائید کی اور پل باندھ دیے اس کی تعریف کر کے، اور زمین و آسمان کے کلابے ایک کر دیے، اور طالبان کو اس نے ایک سائٹ پہ کہا کہ یہ ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے۔ تو اس کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور جس پر انڈیا کو بھی منہ کی کھانی پڑی کہ ایک اتنا اہم بندہ ایسا بیان دے رہا ہے جو کہ یکسر غلط ثابت ہو گیا، جبکہ پاکستان کا بیانیہ جو سا تھا اس کو تقویت ملی، وہ پاپولر ہوا کہ فوج حل نہیں ہے،
افغانستان کے مسئلے کا فوجی حل نہیں ہے بالکل. اس کے مسئلے کا حل ڈائلاگ ہے، جو کہ ہمارے وزیر اعظم نے بارہا کہا، اور ان کے اس موقف کو آج میں سمجھتا ہوں تقویت مل رہی ہے اور وہ درست ثابت ہو رہا ہے. اور اس تمام صورتحال میں پاکستان نے امن کی بات کی ہے، جبکہ بھارت نے امن کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں کی ہیں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہم لڑنے کے لیے ہتھیار بھی دیں گے، یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، لیکن آخر کار ہوا وہی جو سب کو نظر آ رہا تھا. ایسا نہ آپ دیکھیں، بھارت کا رویہ تو نیگیٹو رہا ہے ہمیشہ. وہ تو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا کہ پاکستان کے خلاف کوئی چیز اس کے پاس آئے اور اس کو وہ الیبوریٹ کرے. تو یہاں بھی یہی ہوا، لیکن اس کی ہر ایکشن پر ایسا ریئیکشن آتا ہے کہ اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے. پاکستان کا بیانہ درست ثابت ہوتا ہے، جبکہ اس کی جو سچویشن ہے وہ انتہائی نیگیٹو اور غلط سائٹ پر چلی جاتی ہے. جبکہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ جو کہ اس وقت سپر پاور کی حیثیت رکھتا ہے، وہ اندرونی خلفشار کا شکار ہے اس وقت. اس کے جو سابق صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے کل یہ بیان دیا ہے کہ جناب فوجی انخلاء امریکہ کی بہت بڑی شکست ہے، جس کی تائید ٹونی بلیئر جو برٹن رہ چکے ہیں وزیر اعظم، انہوں نے بھی کی کہ یہ غلط ہوا ہے. تو آپ دیکھیں یہ ممالک جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں ازل سے، اور ہمارے دشمن ہیں، اور ہمیں منافقت کی اس پر پچ پر ہمیشہ رکھتے ہیں. تو اس بات پر اگر آپ دیکھیں تو یہ تو خود اندرونی معاملات ان کے بگڑے ہوئے ہیں، یہ تو مسائل کا شکار ہیں. تو یہ کیسے دنیا کو کنٹرول کریں گے؟ یہ 20 سال جو فوج پر $1 ٹریلین انہوں نے اپنے خرچ کیے افغانستان میں، اور 20 سال کے بعد یہ واپس چلے گئے، تو یہ شکست نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ جو مرضی کہتے پھریں، لیکن ریئلٹی میں سمجھتا ہوں کہ یہ شکست ہے، اور اس کو یہ تسلیم کرنا چاہیے. اور نہیں، اسے تسلیم کرنے میں وقت لگے گا، تھوڑا وقت لگے گا یا نہیں لگے گا، ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے. لیکن اس تمام صورتحال میں بھی ہمیں بھی حقائق سے باخبر رہنا چاہیے. جس طرح پاکستان تمام گراؤنڈ سے باخبر رہا، تو ہمیں بھی بھارت کے جتنے بھی مذموم عزائم ہیں ہمیشہ ان سے خبردار رہنا چاہیے کہ وہ کسی بھی صورت کسی بھی طریقے سے وار کر سکتا ہے. پناہ گزینوں کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ پناہ گزینوں کا مسئلہ جو ہے وہ بہت کھل کے سامنے آ رہا ہے افغانستان کے اندر. جیسے کہ آپ نے کل کابل ایئرپورٹ کی صورتحال بھی دیکھی، اور اس سے پہلے بھی اس طرح کی صورت، صرف کل کی نہیں، اگر پہلے کی صورتحال کی بات کی جائے تو تب بھی وہاں پر ایسی صورتحال نظر آتی رہی. ابھی جو روسی صدر ہیں ولادیمیر پوٹن، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ پناہ گزینوں کے روپ میں جنگجوؤں کو نہیں لیا جائے گا، ویزے کی بات انہوں نے کی. اسی طرح پاکستان کی اگر دیکھا جائے تو پہلی والی حکمت عملی بالکل کوئی تھی ہی نہیں، جس طریقے سے پناہ گزینوں کو لیا گیا. ابھی کوئی حکمت عملی نظر آ رہی ہے؟ احسن، اس میں جو سے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کا کی رول ہے اس پورے سینیریو میں. ایک تو میں یہ کہوں گا کہ خارجی سطح پر پاکستان جو بھی کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، کیونکہ شاہ محمود قریشی کے پچھلے دنوں بہت سارے ممالک کے وزرائے خارجہ سے تبادلہ خیال ہوا ہے اسی ایشو پہ، افغان ایشو پہ، اور بڑا پازیٹیو اور پرامن طریقے سے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ کیا جائے. پوری دنیا کو درخواست کی، اور پاکستان کا انتہائی پازیٹیو اور مثبت رول ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہاں امن رہے اور افغانستان میں ایک نئی تشکیل دی جائے حکومت، اور وہ پراپر طریقے سے کام کرے، لوگ پرامن رہیں، اور الیکشن کے ذریعے وہاں گورنمنٹ کی فارمیشن ہو. بہرحال لیکن الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے. جو صورتحال ایسن بنی ہوئی ہے، شمشیر جیتنے والے کہاں الیکشن کی بات؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے ڈے بائی ڈے، بلکہ لمحہ بلمحہ وہاں چینجنگ آ رہی ہے، صورتحال چینج ہو رہی ہے. اس میں ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کیونکہ پاکستان کا رول ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے اس پورے سینیریو میں، پاکستان کو چاہیے کہ جو بھی بیان دے اس سچویشن میں وہ بڑا نپا تلا سمجھ بوجھ کے اور ناپ تول کے دینا چاہیے، کیونکہ نظریں پاکستان پر ہیں پوری دنیا کے. تو اس بڑی نازک سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے بیان بازی سے پرہیز کریں، اور انتہائی پازیٹیو مثبت
اور سمجھداری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور جتنے بھی بیانات دینے پڑیں گے اور پناہ گزینوں کے حوالے سے ایک مرتب پالیسی جو ہے مرتب کرنا پڑے گی. یہ بریک پر جا رہے ہیں, واپس آئیں گے تو مسلم ممالک کے بھی اجلاس ہو رہے ہیں, اکٹھے ہو رہے ہیں, اور G7 ممالک کا بھی کل اجلاس ہونے جا رہا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا ان سے فائدہ ہو سکتا ہے. افغانستان کے معاملے کے اوپر بات کریں گے, یہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. افغانستان کی صورتحال اور OIC کا اجلاس اور مسلم ممالک بھی افغانستان کی صورتحال پہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور G7 ممالک کا ہنگامی اجلاس بھی کل ہونے جا رہا ہے. تو قصور روحانی صاحب, یہ جتنے بھی ممالک ہیں, چاہے وہ G7 ہو, چاہے وہ OIC ہو, یا چاہے وہ مسلم ممالک جتنے بھی اکٹھے ہو رہے ہیں, ان کا ایک ہی موقف ہے کہ افغانستان کی عوام کی مدد کی جائے, وہاں سے جو انخلا ہے اس میں عالمی برادری مل کر کوششیں کرے. لیکن کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس تمام صورتحال میں اس بات پر بھی دباؤ ڈالا جائے گا کہ جتنے بھی آس پاس کے اور پڑوس کے ممالک ہیں ان کے اوپر دباؤ بہت زیادہ آ جائے گا کہ وہ پناہ گزینوں کو پناہ دیں؟ جی, OIC ہو یا G7 ہو, ان کا ایک ہی موقف ہے کہ عالمی برادری افغانستان کی مدد کرے. لیکن عالمی برادری سمجھ نہیں آتی. عالمی برادری سے مراد تو اس کے جو ایڈجیسنٹ کنٹریز ہیں وہی بنتی ہے نا. تو ٹارگٹ انہی کو کیا گیا ہے, جیسے پاکستان ہے یا ٹرکی ہے, رشیا ہے, اس قسم کے جن کا بارڈر. تو یہ آپ نے دیکھا کہ ان فیوچر ماضی میں جو ہوا پاکستان کے ساتھ, افغانستان کی ایک بہت بڑی افغانستان سے کھیپ آئی مہاجرین کی, اور جس کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں. تو خدا نہ خواستہ اگر پھر 70 سے 80 لاکھ لوگ آ جاتے ہیں تو ہم تو پہلے اپنے معاشی اور سماجی مسائل کا شکار ہیں. تو یہ پھر کہاں جائے گی, ہمارے انٹرنل سچویشن ڈسٹرب ہو جائے گی. اسی چیز کا اندیہ پیوٹن نے دیا ہے, روسی صدر نے, اور اسی بات کا اشارہ ٹرکی نے بھی دے دیا ہے. تو یہ بڑا زیادتی ہوگی اگر عالمی برادری یا یہ لوگ OIC اور دوسرے ان ممالک پر پریشر ڈالنا چاہتے ہیں, تو یہ زیادتی ہوگی. انہیں چاہیے کہ جو انخلا ہے اس کی صورتحال ہی نہ آئے, وہاں امن پیدا ہو, افغانستان کے لوگ وہیں رہنا پسند کریں. یعنی اس چیز پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے کہ افغانستان کو پرم ایک ملک بنا دیا جائے, جو ہے اسٹیبلٹی لانی چاہیے, اور اس تمام صورتحال کو بھی دیکھنا چاہیے. جیسے کہ خوراک کا بحران بھی وہاں پر جنم لے رہا ہے, تو افغانستان کے اندر ہی لوگوں کو خوراک بھی پہنچانی چاہیے اور پناہ گزینوں کی مدد بھی کرنی چاہیے, تاکہ وہ دوسرے ممالک میں پناہ لینے کی بارے میں سوچیں ہی نہ. امید کرتے ہیں کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہو اور جلد بہتر ہو, زیادہ اس میں پیچیدگیاں نہ پیدا ہوں. تھوڑا سا ملک کے حوالے سے بھی بات کریں گے کیونکہ وقت میرے پاس ویسے ہی کم ہے. تو PDM کے اندر جو ہے مہنگائی کی باتیں ہو رہی ہیں, اور ان کے پاس صرف شاید یہ مہنگائی کا ہی نعرہ رہ گیا ہے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ PDM جو ہے پریشر کا ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ کیونکہ احسن اقبال کہتے ہیں کہ 3 سال میں حکومت نے عوام کو مہنگائی اور بدترین مہنگائی کے سوا کچھ نہیں دیا, اور اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے. جی, احسن PDM نے دوبارہ سے اپنی ایکٹیویٹیز شروع کر دی ہیں, جیسا کہ آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے, ریلیاں نکالیں گے, جلسے جلوس کریں گے, اور دوبارہ سے قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کریں گے. تو اس میں اب وہ کس حد تک کامیاب ہو پاتے ہیں, پہلے تو تجربہ ان کا ناکام ہی رہا ہے, وہ کچھ نہیں شو کر سکے. اب وہ کیا چورن بیچتے ہیں, پہلے والا چورن تو ان کا ناکام ہوگا, اب وہ چورن نیا کو لے کے آئیں گے, بیچتے ہیں, کامیاب بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی آنے والا ٹائم بتائے گا. لیکن حکومت کی اگر بات کی جائے, حکومت کے 3 سال جو مکمل ہوئے ہیں اس میں سمجھتا ہوں جو کارکردگی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. وہ تو آنے والے وقتوں میں کارکردگی رپورٹ بھی آنے والی ہے, وہ رپورٹ بھی آنے والی ہے. بہرحال حکومت کی تو کوشش ہوتی ہے کہ جی ہم نے تو بڑے ہی اچھا کیا, دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں, لیکن جو ریالٹی ہے, گراؤنڈ ریالٹی ہے, زمینی حقائق ہیں, وہ بڑے مختلف ہیں. وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, قوم بھی سمجھتی ہے کہ ایجوکیشن پر کیا انہوں نے اصلاحات کر لیں, اور صحت پر کیا کر دیا, پاورٹی پر کیا کر دیا, بے روزگاری
کتنی بڑھ گئی، مہنگائی کتنی بڑھ گئی، اس ساری صورتحال کو دیکھنا پڑے گا اور آنے والا وقت اس چیز کا تعین کرے. صحیح، یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے. اور ایک اور جو ہمارے ملک کے اندر خواتین کی ہراسگی کے معاملات بہت زیادہ چل کے نکلے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی ایک جو ہے وہ خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اس صورتحال میں کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہمیں لوگوں کی اخلاقیات کی تربیت کرنی چاہیے، ان کی اخلاقیات کو بہتر کرنا چاہیے اور ان کو درس دینا چاہیے کہ کچھ اخلاقی اقدار بھی ہیں اور کوئی پاکستان کے اندر قوانین بھی ہیں اور سخت سے سخت سزائیں دینی چاہیے؟ احسن، یہ حکومتی سطح کے کام ہوتے ہیں. جب سے یہ حکومت آئی ہے، مطلب میں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، ایک ریئلٹی ہے کہ اس قسم کے ہراسگی کے واقعات بڑے ہیں، نہ کہ کم ہوئے. جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ان چیزوں کو ختم کر دیں گے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ڈیولپ کریں گے، ہمیں تو ایسی چیز نظر نہیں آئی. ہم امید کرتے ختم نہ کریں، کم تو ہونی چاہیے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا، منیمائز ہونا چاہیے. یہ نہیں ہوا بلکہ یہ بڑا ہے، اس کی سچویشن بڑی ہے. اب جو یہ واقعہ گریٹر اقبال پارک کا آیا ہے لاہور میں، کتنا بڑا واقعہ ہے. ایک نہیں، دو جی، اسی کے ارد گرد ایریا میں کے بعد دیگرے 2 یا 3 واقعات ہوئے ہیں. لیکن وہ واقعہ تو مین رکھتا ہے کہ ایک غول گروہ 400 لوگ تھے، اس میں انہوں نے ایک خاتون کو، نہتی خاتون کو ہراساں کیا، نہ کہ ہراساں کیا، اسے ٹچ کیا، اس کے ساتھ وہ شرمناک حرکات کرتے رہے، جو کہ ایز اے قوم ہمیں شرم آنی چاہیے اور اس حوالے سے ہمیں سوچنا بھی چاہیے. اور اخلاقی تربیت بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہے. ناظرین، ہمیں اخلاقیات پر غور کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہمارا معاشرہ جا کس طرف رہا ہے، بجائے اس کے کہ یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے، اس کی غلطی ہے، اس کی غلطی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ہماری کہاں پر غلطی ہے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.